अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज़। जी मैं वकास बात कर रहा हूँ डी खान के पी के से। माशाल्लाह इतनी दूर दराज इलाके से आपने कॉल फरमाया। आप खैरियत से हैं मेरे भाई? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल। यू सर। और मैं आपके मुनाजरे वगैरह को, मैंने वो ACCA का कोर्स किया हुआ है, मैं जॉब कर रहा होता हूँ रिमोटली, यूके के साथ काम करता हूँ, तो मैंने साथ में आपके मुनाजरे लगाए हुए होते हैं, वो मैं सुन रहा होता हूँ और माशाल्लाह। उससे मैंने बड़ी चीजें सीखी भी हैं। और मैं हूँ अहले सुन्नत जमात से। और एक चीज मैं क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करना, बस मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ जी सर। कि जब भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र होता है तो वो यकीन जाने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ब्लड ऐसे है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं वो फीलिंग नहीं बयान कर सकता। सही। मैंने अपने बेटे का नाम जो है वो अबू तुराब रखा था। अभी वो मेरा दूसरा बेटा जब वो पैदा नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था मैं अल्लाह मुझे दूसरा बेटा देगा, मैं पहले बेटे का नाम अली रखना चाहता था, तो मेरी वालदा ने उसका नाम अबू बकर रख दिया। फिर मैंने दिल में नियत की, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका नाम अबू तुराब रखूंगा। अल्लाह ने मुझे दोबारा दूसरा बेटा दे दिया, उसका नाम मैंने अबू तुराब रखा। मैं सिर्फ आपसे चाहता ये हूँ कि आप प्लीज हजरत अली की शान बयान करें थोड़ी सी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो हमारे मौलवी से सुनता हूँ उस तरह बयान नहीं करते, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ये मैं सुना थैंक यू। मैं सुना दूँ। थैंक यू सो मच। मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह कीप यू वेल। मैं कौन से शान बयान करूँ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मैं एक मिनट में किताब लेकर आता हूँ, एक मिनट। एक मिनट भाई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ओके देखो मेरे भाइयों, एक कठिन मंजिल था मुसलमानों की तारीख में, इस्लाम की तारीख में, रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में, और वो है ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब यानी बहुत सारी लश्करें, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लश्कर आए थे मुसलमानों को कत्ल आम करने के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाया हो, कत्ल हो, मुसलमान मर्द सब कत्ल हो जाएं, औरतें सब उठा के लेके जाएं कुफ़ार। कुरान में सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने वो लम्हे तस्वीर कशी फरमाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब में फरमाता है अल्लाह ताला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम। याद रखो उस ज़माने को कि कुफ़ार के लश्कर हर तरफ से आ गए, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। मदीने का मुहासरा हुआ। व इज़ ज़ाग़तिल अबसार, सहाबा इकराम की हालत हो गई कि इनकी डर की वजह से इनकी आंखें टेढ़ी हो गई हैं। ज़ाग़तिल अबसार, सहाबा इतने खौफज़दा हो गए थे। कुरान की आयत है भाई, आंखें इनकी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। वो आंख पता है ना, वो जब दोनों स्याही इधर आ जाए ना, मैं इस तरह नहीं कर सकता, बाज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ये दोनों इधर लाते हैं, या अजीब सा, वो उर्दू में उसका क्रॉस, इंग्लिश में क्रॉस आइड बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। सहाबा इकराम सब क्रॉस आइड। और भाई कोई तर्जुमा करो, इसको लेके आते हैं। कहाँ गया ये डीजी खान वाला? आपको उर्दू मुझसे बेहतर आती है। क्रॉस्ड आई को क्या बोलते हैं भाई? और कोई बता दे मुझे। रीच कहता है क्या? नहीं उर्दू में, उर्दू में। आप ना बोलें, आपको उर्दू कहाँ आती है? क्रॉस्ड आई को क्या बोलते हैं उर्दू में भाई साहब? बेंगा, बेंगा बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं भाई क्रॉस्ड आई को? जिसके आंखें इधर टेढ़ी हैं, इधर आ जाती हैं दोनों स्याही, क्या बोलते हैं भाई? वकास भाई बताओ। हाँ मतलब मुझे उसका अप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं आता भाई, जो कह रहे हैं तेंगापन नहीं होता है। वो कोई मतलब कराची वाला इधर नहीं है? मैं एक मिनट, मैं ऑपरेटर भाई से पूछ लेता हूँ। ऑपरेटर भाई जो पठान है, लेकिन वो कराची में बचपन से रहा है, बचपन। ऑपरेटर भाई बात करो, आप क्या बोलते हैं?
آنکھیں ترچھی کرنا، آنکھیں ٹیڑھی کرنا ہی کہتے ہیں، کوئی خاص کوئی اس کا لفظ نہیں ہے اردو میں. تو صحابہ کرام کی آنکھیں ٹیڑھی ترچھی ہو گئی ہیں. اللہ نے کیسے بےعزتی کر دی صحابہ کی. اللہ نے جو صحابہ کی بےعزتی کیا نا، زاغت الابصار. آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں سب کی سالوں کی. وبلغت القلوب الحناجر، اور ان کے دل اس طرح، دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، ایک دھڑکن، ایک عام دھڑکن ہوتی ہے، ایک دفعہ زور زور سے جب ڈر لگتا ہے نا انسان کو، دل جو ہے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے. تو یہ دھڑک اس کے یہاں پہنچ گئی، جیسے ایسا ان کا دل اچل رہا ہے نا ڈر کی وجہ سے، کہ یہاں پہ پھنس گیا ہے، گلے میں پھنس گیا ہے. اگر گلا تنگ نہ ہو تو ان کا دل باہر نکل آ جائے. قرآن ایسے تصویر کشی کرتا ہے. دیکھو اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. آنکھیں ان کی ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور ان کے دل یہاں پہ پھنس گیا ہے. بھائی وہ تڑپ باہر نکلنا چاہتا ہے تڑپتے ہوئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اے صحابہ کرام، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کہتا ہے اور آپ کے دلوں میں اللہ کے متعلق بدگمانیاں شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ نبی جھوٹے ہیں، اللہ بھی جھوٹا ہے، یہ دیکھو ابو سفیان کا لشکر آ گیا، اب مار دے گا، سب کو ختم کر دے گا، جلدی سے بت بنا دو. جلدی سے بت بناتے ہیں تاکہ جب ابو سفیان صاحب کا لشکر آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے پرانے دین پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں پہ مسلمانوں کا بڑا امتحان ہوا اور ان کا بڑا ہی ایمان لرز گیا. اچھا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق صحابہ کرام اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا غرورا. کہتے تھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب وعدے جھوٹے تھے. جنت ونت، یہ کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ملائکہ مدد، یہ سب جھوٹ ہے. بھائی دیکھو ابھی قتل ہونے والا ہے، اتنا بڑا لشکر آ گیا، لشکر نہیں لشکریں آ گئی ہیں. اچھا، وَإِذْ قَالَتْ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور ایک جماعت تھی صحابہ کی جو کہتے تھے اے اہل یثرب، اے مدینہ والے، ریزسٹ نہیں کرنا، وہی سرنڈر کر دو. ابو سفیان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، مکہ والوں کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، جان بچا دو، بتیں بنا دو ابھی سے. جاؤ ابھی سے مٹی اٹھا کے نا، وہ مٹی سے جلدی سے کوئی اپنا کوئی مجسمہ بنا دو، کوئی وہ بت بنا دو، کلمہ پڑھ لو دوبارہ بتوں کا. ٹھیک ہے نا. یا اور کچھ آتے تھے کہتے تھے کہ ہمیں جانے دیں یا نبی اللہ، ہمیں جانے دیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے جی، ہمیں گھر واپس جانے کی اجازت دے دیں. وما ہی بعورہ، ان کے گھر ایسا نہیں کہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں، یہ ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں. اچھا، اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین وہ عمرو بن عبد نا، اس نے پکارا آ جاؤ مسلمانوں، وہ حوریوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، میں ادھر آیا ہوں تمہارا رشتہ طے کرنے کے لیے. وہ یہی تو کہہ رہا تھا، او مسلمانوں. وہ عمرو بن عبد نے خندق پار کے آیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اگر شہید ہو جاؤ تو تم سیدھا جنت جاؤ گے، حوریوں سے شادی ہوگی، تو میں تو آیا ہوں نا رشتہ طے کرانے کے لیے، آ جاؤ جلدی سے. تو وہ ادھر آ کے آ جاؤ ادھر میرے جنگ میں آ جاؤ، میں تمہیں جنت بھیج دیتا ہوں، شادی کرنی ہے حوریوں سے، آ جاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون اٹھتا ہے اس کے خلاف، اس ملعون کے خلاف. صحابہ سب بیٹھے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا، کوئی اپنا سر نہیں اٹھا. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو. دوبارہ صحابہ سے کہا اٹھو، کون اٹھتا ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو اس کے خلاف جا کے لڑے. سب سر نیچے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار. پھر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو آپ. پھر صحابہ سے کہا کہ کون جانا چاہتا ہے ان سے لڑنے کے لیے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں تواریخ میں ملتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے عمرو بن عبد کی تعریف کرنا شروع کر دی. کہتے تھے او میں نے خود فلان جنگ میں اس کو دیکھا ہے، یہ ایک جنگ میں اتنا بہت بہادر آدمی ہے، ایک جنگ میں 1000 ہمارے خلاف چوروں کا ایک لشکر آیا تھا، 1000 آدمی تھے، تو اس نے اکیلے 1000 کا اس نے اکیلے مقابلہ کیا تھا. عمرو بن عبد اتنا شجاع آدمی ہے. تو اس نے الٹا مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا عمر بن الخطاب. تو اس وقت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اپنا دستار پہنایا تھا. یہ کتاب ہے میرے عزیزوں، کتاب المناقب للخوارزمی. اس کی کتاب ہے خوارزمی کی کتاب مناقب ہے. المناقب، کتاب مناقب احمد ابن موفق المکی الخوارزمی، یہ اس کی کتاب ہے.
یہ شافعی مذہب کا ہے اور یہ زمخشری کا شاگرد ہے. یہ اس نے ایک باب لکھی ہے یہاں پر فی بیان انہ افضل الاصحاب. یہ اس میں وہ حدیث ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہے. یہ حدیث نمبر 112 ہے. اپنی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے بحث ابن حکیم سے عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق. مبارزہ بولتے ہیں کہ چل کر نکلنے کو، کہ یہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل آئے ہیں، آئے ہائے کیا شان ہے، آئے ہائے کیا شان ہے. میرے مولا نے جب نکل آئے ہیں، قدم اٹھائے ہیں ابن عمرو بن عبد ود سے لڑنے کے لیے. وہ حالت کیا تھی صحابہ کی؟ قرآن نے بتایا نا کہ صحابہ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، دل یہاں تک پہنچ گیا تھا، دل ان کا گلے میں پھنس گیا تھا، واللہ تڑپ کے یہ نکل آ جاتا دل ان کا. خدا کو گالی دے رہے تھے کہ بھئی پیغمبر نے ہماری عجیب ہمیں فریب دیا، ہمیں دھوکہ دیا. اچھا، اس حالت میں کفار کا سپہ سالار آیا تھا، کفار کا ہیرو آیا تھا، کہہ رہا تھا مسلمانوں سے کہ آ جاؤ کہ میں تمہیں جنت بھیج دوں. کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس وقت جب میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے دستار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کر جب وہ باہر نے آئے تھے، میدان میں آئے تھے، ان کا میدان میں چل کے آنا. لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق. جو امیر المؤمنین علیہ السلام عمرو بن عبد ود سے لڑنے کے لیے چل پڑے تھے میدان میں، انہوں نے قدم رکھے تھے. یہ ان کا قدم رنجہ فرمانا افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ. یہ میرے پورے امت کے عبادت سے، میرے پورے امت کے نیک اعمال سے قیامت تک امت جہاد کرے گی، امت نمازیں پڑھے گی، امت حج کرے گی، امت نیک، انہیں سب سے افضل ہے روز قیامت تک. سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث آپ سنائیں. یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج. صفحہ نمبر 78 میں. یا رسول اللہ، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب معراج میں آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لہجے، کس آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے بات کی ہے تو کس کے لب و لہجے میں، کس زبان میں، کس طرح اللہ نے آپ سے بات کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاطبنی بلغت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے بات کی شب معراج تو امام علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لب و لہجے میں، ان کے ٹونے سخن میں، ان کے آواز میں، ان کی گفتگو کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو کی ہے. تو اس وقت میں نے اللہ سے پوچھا، خاطبتنی انت ام علی، یا اللہ یہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں یا علی علیہ السلام یہاں پہ مجھ سے مخاطب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء لا اقاس بالناس ولا اوصف بالشبہات. اللہ نے آواز دی کہ یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں وہ ہستی ہوں جو مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرا قیاس کسی سے نہیں ہے، میرا مثل کوئی نہیں ہے، میرا شبیہ کوئی نہیں ہے. اچھا، خلقتک من نوری، میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، وخلقت علیا من نورک، اور علی علیہ السلام کو میں نے تیرے نور سے پیدا کیا. فاطلعت علی سرائر قلبک، اور میں نے نظر ڈالی ہے تیرے دل کے نہاں خانوں میں، تیرے دل کے پوشیدہ اسرار میں نے نگاہ ڈالی ہے تو میں نے دیکھا ہے. فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، تو میرا مہمان ہے تو میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا، تیرے دل میں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ پیارا، زیادہ محبوب، زیادہ بیلوڈ کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ جس سے تو پیار کرتا ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور تو میرا مہمان ہے، اسی لیے میں نے تیری مہمان نوازی کیا. فخاطبتک بلسانی کیما یطمئن قلبک، تو تیرے دل کے اطمینان کے لیے میں نے تجھ سے خطاب کیا ہے. یہ میں ہوں، میں رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں علی علیہ السلام کی آواز سے، ان کے لہجے سے، کیونکہ اس کی آواز تیرے دل میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اوکے میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں